आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पीडीएम और हुकूमत आमने सामने, मकसद हुकूमत गिराओ या करप्शन बचाओ। और 2 करोड़ से जायद का शहर कराची महरूमियों का शिकार क्यों? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। हमारे साथ पहले सेगमेंट में शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद होंगे और दूसरे प्रोग्राम के हिस्से में मुस्तफा कमाल हमें ज्वाइन करेंगे। ऑपोजिशन का पहला जलसा हो गया, लोग निकल आए, अच्छा हो गया। लेकिन इस जलसे से मियां नवाज शरीफ की पाक फौज के खिलाफ तकरीर से पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारा दुश्मन भारत खुश हुआ। घर की बातें घर ही में होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन बाहर बैठकर अपनी ही फौज पर चढ़ाई, मुल्क दुश्मनों को खुश करना नहीं तो और क्या है। मियां नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज कहती हैं कि भारत ऐसी बातों से खुश नहीं होता, बल्कि भारत तब खुश होता है जब साबिक वजीर आजम के खिलाफ मुकदमे बनते हैं। मरियम नवाज का फलसफा उन्हें मुबारक, लेकिन मैं बताती हूँ कि भारत कब खुश होता है। भारत उस वक्त खुश होता है जब आप फौज को कमजोर करते हैं। भारत उस वक्त खुश होता है जब फौज को सियासत में घसीटकर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाती है। भारत उस वक्त खुश होता है जब डॉन लीक्स की जाती है। भारत उस वक्त खुश होता है जब मुंबई हमलों की जिम्मेदारी अपने लोगों के सर डालने की कोशिश की जाती है। भारत उस वक्त खुश होता है जब भारत में हमलों के लिए लोग पाकिस्तान से जाने की बात की जाती है। भारत उस वक्त खुश होता है जब अजमल कसाब को पाकिस्तानी बना दिया जाता है। भारत उस वक्त खुश होता है जब पठानकोट के हमले की FIR गुजरांवाला में काट दी जाती है। भारत उस वक्त खुश होता है जब भारत जाकर आप मोदी से तो मिलते हैं, लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को मिलने से इनकार कर दिया जाता है। भारत उस वक्त खुश होता है जब उफा डिक्लेरेशन से कश्मीर का जिक्र निकाल दिया जाता है। भारत उस वक्त खुश होता है जब नेपाल में मुल्क का वजीर आजम बंद कमरे में अकेला मोदी से मुलाकात करता है। भारत उस वक्त खुश होता है जब नरेंद्र मोदी रायवन में आकर सालगिरह का केक काटता है। भारत उस वक्त खुश होता है जब मोदी को साड़ियों के तोहफे भेजे जाते हैं। भारत उस वक्त खुश होता है जब सज्जन जिंदाल जैसे लोग बगैर वीजे के आपसे मिलने मरी तक जाते हैं। भारत उस वक्त खुश होता है जब आप वही बयानियां लेकर चलते हैं जो भारत लेकर चल रहा है। और भारत तब खुश होता है जब 3 बार का वजीर आजम भरे जलसे में पाक फौज के सुपे सालार पर इल्जामात की बौछार करता है। एक और हकीकत यह भी है कि भारत उस वक्त भी खुश होता है जब पाकिस्तान में महंगाई होती है, बेरोजगारी होती है और हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने में नाकाम होती है। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ ऑपोजिशन की तहरीक पर भी बात होगी, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सर, ये जो कुछ मैंने अभी कहा है आपको इससे कोई इख्तिलाफ तो नहीं है? ठीक बात की है? नहीं, मैं कब कह रहा हूँ गलत है? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी, भारत खुश होता है जब पाकिस्तान कमजोर होता है। जी, भारत खुश होता है जब पाकिस्तान में आईन तोड़ा जाता है। भारत खुश होता है जब पाकिस्तान की मईशत तबाह होती है। भारत खुश होता है जब पाकिस्तान में आटा 75 रुपए का बिकता है। जी, जब भारत खुश होता है जब पाकिस्तान में चीनी 115 की बिकती है। भारत खुश होता है जब बिजली के रेट दुगने होते हैं। भारत खुश होता है जब पाकिस्तान की अवाम अपने रोजमर्रा ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। भारत खुश होता है जब हमारे पास रकम नहीं होती कि हम फौज को दे सकें। भारत इन चीजों पे खुश होता है। भारत को खुश किया गया जब मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की है। आप देखें कि आज उनके अखबारों में हेडलाइंस हैं। कल डायरेक्टली भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि मियां साहब का नैरेटिव एंटी स्टेब्लिशमेंट है, वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ तहरीक चला रहे। बड़ा खुश हुआ भारत। आप मियां साहब की तकरीर टीवी पर चला दें। मियां साहब ने सलूट किया पाकिस्तान फौज को। उन्होंने उन शोहदा की बात की जो इस हफ्ते शहीद हुए 20 लोग। उन्होंने पाकिस्तान की फौज की तरक्की की बात की, उनकी मजबूती की बात की। कोई फौज मुल्क मजबूत होने के बगैर मजबूत नहीं हो सकती। जब फौज को सियासत में लाया जाएगा फौज कमजोर होगी। कौन लाता है सर? जब फौज को आईन फौज तोड़ेगी तो मुल्क कमजोर होता है। इन बातों को याद रखें, ये दुनिया का फार्मूला है। जी। हम कमजोर होते हैं जब हिंदुस्तान कश्मीर पर कब्जा कर लेता है और हम बोल नहीं सकते। हम कमजोर इसलिए होते हैं कि हमारी हुकूमत की लेजिटिमेसी नहीं है। हम कमजोर इसलिए होते हैं कि इलेक्शन में धांधली होती है। हम कमजोर इसलिए होते हैं कि पाकिस्तान में आईन का रूल नहीं होता। ये सब चीजें यहाँ पर गद्दार कहने से फायदा नहीं होगा, इल्जामात लगाने से फायदा नहीं होगा। जो कल बातें मियां नवासी साहब ने कही हैं, मैं तो चाहता हूं उनको टीवी पर दिखा दें। सर, वो इल्जामात नहीं लगाए, आप अच्छी तरह कौन से इल्जाम लगाए? किस किस को कौन क्या सा इल्जाम कहकर मुखातिब किया है? देखिए, पिछली तकरीर में 5 दफा पाक फौज को सलूट किया,
کل بھی سلوٹ کیا، شہداء کی بات کی، غازیوں کی بات کی، حساب دینے کی پاک بات کی، فوج کے جوان کی بات کی. انہوں نے کہا جی چینی کا بھی حساب دے دیں، آئین توڑنے کا بھی حساب دے دیں. یہ وہ باتیں ہیں جو حرف عام پر نہیں آنی چاہیے تھیں. ہماری ضرورت یہ تھی کہ ہم سب بیٹھ کر ملکی مسائل کی بات کرتے، اور میں نے یہ بارہا ٹی وی پر کہا ہے. کیوں نہیں کی گئی؟ میں نے کیوں نہیں کی گئی اس کا بھی پتہ کر لیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ماضی کو دیکھنا ہے کس نے کیا کیا، اس پر ایک ٹروتھ کمیشن بنا. سر میں ٹروتھ کمیشن پہ آتی ہوں، لیکن اتنا تو بتا دینا کہ کل میاں صاحب حساب مانگ رہے تھے تو یہ حساب تو حکومت سے مانگا جاتا ہے، لیکن وہ دوسروں سے حساب مانگ رہے تھے. ایک سیاسی لیڈر نے مان لیا ہے، انہوں نے بتا دیا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. سر جب آپ اس حکومت کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت آپ لوگ یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ جب میاں صاحب کی گورنمنٹ مشاہد اللہ سے استعفیٰ لیا، پرویز رشید صاحب سے استعفیٰ لیا، لوگوں میں کیا میسج گیا کہ آپ کے منسٹرز نے کوئی غلط بات کی؟ اگر اس وقت منسٹرز ٹھیک تھے تو بتانا چاہیے تھا نا عوام کو. سر اس کے لیے ٹروتھ کمیشن بنا دیں. ماضی کی باتیں کرنے، کیوں نہیں کیا سر؟ ماضی کی باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے. میں پھر بات کروں گا، پھر کہ ہندوستان خوش ہو گیا. سر میاں صاحب دیکھیں کل ماضی پہ ساری باتیں کر رہے تھے نا، تو وہ بھی انتظار کر لیتے کہ ٹروتھ کمیشن بن جائے، اس میں ساری باتیں ہوں. محترمہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ماضی کی باتیں کرنے سے تلخی کی بات ہوگی. میاں صاحب نے ماضی کے معاملات کو جو ماضی قریب کے تھے انہوں نے بالکل چھیڑا نہیں. انہوں نے آج کی جو تکلیف ہے عوام کی اس سے لنک کیا کہ اگر ہم یہ کام نہ کریں، الیکشن میں دھاندلی نہ کریں، ملک میں آئین کو نہ توڑیں، تو پھر ہمارا ملک ترقی کرے گا. پھر عوام کو چینی 115 کی نہیں ہوگی، آٹا 75 کا نہیں ہوگا، ہماری فوج کمزور نہیں ہوگی. یہ بات سر یہ انہوں نے 2 سال بعد کیوں باتیں کی، کیوں خاموش رہے؟ مہنگائی تو 2 سال سے ہو رہی ہے سر، لوگوں کا جینا مشکل ہو رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے. جی میں کچھ اس کا حل تو نہیں نکلا نا. تو اب بات کرنی پڑتی ہے کہ بھئی کیوں یہ مسئلہ ہے، کہ حل کیسے ہوگا. اب حل نکالنے کی بات ہے. آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ کو شکایت ہے بلوچستان حکومت کی بھی، پھر سینٹ میں جو کچھ ہوا اس کی بھی. اس وقت آپ وزیر اعظم تھے سر، آپ ہر ایک سے جواب لے سکتے تھے، اس کو اکاؤنٹیبل کر سکتے تھے، عوام کے سامنے چیزیں لا سکتے تھے. آپ نے کیوں نہیں کیا سر؟ آپ کمیشن بنا دیں، میں پبلک کے سامنے بتا دوں. اس وقت ڈر لگتا ہے سر، کوئی خوف زدہ ہوتے ہیں؟ سر ڈر کی بات نہیں ہوتی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کو بہت سی باتوں کا علم ہوتا ہے. وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. میں پھر گزارش، چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے جو اس کی جو حیثیت ہے میں جانتا ہوں. آپ کا ہر چیف ایگزیکٹو جیل میں گیا ہے، اس پر الزامات نہیں لگ سکے. یہ باتیں رہنے دیں. سسٹم میں ہوتا ہے تو نہیں بولتے، جب سسٹم سے الگ ہو جاتے ہیں پھر سر ساری یہ باتیں سامنے ہونے کی بات نہیں ہوتی. جو آپ باتیں کر رہی ہیں اسی لیے وہ باتیں نہیں کی جاتی کہ اس وقت جو ہو رہا ہوتا ہے، اگر آپ بات کریں گے ملک میں انتشار کا خطرہ ہوتا ہے. آدمی کوشش کرتا ہے سمجھانے کی کہ یہ کام نہ کیا جائے. جب ملک کمزور ہو رہا ہو تو پھر بات کرنی پڑتی ہے. ہم نے وہ سب چیزیں برداشت کی. سر اس طرح سلسلہ ختم نہیں ہوگا سر؟ نہیں ہوگا، جاری رہیں گی، جاری رہے گا اگر کوئی بات نہیں کرے گا. اب بات کر دی گئی ہے، اب مسئلے کا حل ڈھونڈیں. اب انتقام کو چھوڑیں، ٹھیک، اب ایک دوسرے کو گالیاں دینے کو چھوڑیں. 2.5 سال سے اس ملک میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. جی وہ اس کو چور کہتا ہے، وہ اس کو چور کہتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ ہو گیا. ملک کمزور ہو رہا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹی وی کے کیمرے لگائیں، اکاؤنٹیبلٹی کریں. آپ نے کتنے کیس بنائے ہیں؟ 0. آپ نے کتنی حد تک کی ہے یہاں پر سیاسی لیڈروں کی؟ کس نے کرائی ہے؟ کیسے ہوئی ہے؟ اوکے، یہ ان چیزوں کو آپ نے پتہ کرنا ہے تو ٹروتھ کمیشن میں لے آئیں. بہت اچھی بات ہے سر. آپ قانون سازی کر جاتے نا تاکہ اوپن ٹرائل ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا. آپ کو یہ کہنا نہیں پڑتا، ہوتا آلریڈی یہ چیزیں. ایک قانون میں سب کچھ موجود ہے، ایک آئین ہے ملک کا. سر آج عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت فوج بہت اچھی تھی جب آپ کی حکومت تھی، جب آپ سسٹم کے اندر تھے. آج سب کچھ بہت برا ہو گیا چونکہ آپ سسٹم سے باہر آ گئے ہیں. گجرانوالہ میں کل میاں صاحب اگر فزیکلی کھڑے ہوتے تو آپ کے خیال میں وہ یہی تقریر کرتے جو انہوں نے لندن سے بیٹھ کر کی؟ جی یہی کرتے. انہوں نے فوج کی عزت کی، انہوں نے فوج کو استحکام کرنے کی بات کی، انہوں نے فوج کو مضبوط کرنے کی بات کی. پاکستان ایک مضبوط فوج کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتا، یہ ہم جانتے ہیں. فوج آئین کو توڑنے کے لیے استعمال ہوگی، پھر فوج کمزور ہو جاتی ہے. اور پھر لڑائی ہو جاتی ہے. جب ملک کی سیاست کمزور ہوگی ملک کمزور ہوتا ہے، فوج کمزور ہوتی ہے. جب ملک کی معیشت کمزور ہوتی ہے فوج کمزور ہوتی ہے. ان باتوں کو سمجھیں، اس کا حل ڈھونڈیں. ٹھیک سر، آپ بطور شاہد خاقان عباسی کیا میاں نواز شریف کا جو اس وقت نیریٹو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ساتھ کھڑا ہوں. میں اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتا ہوں. اس میں کسی کو حق نہیں ہے خیانت کرنے کا. میں اس نیریٹو کو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ڈیفینڈ کروں گا. ٹھیک
میں اس ملک میں آئین کی بالادستی چاہتا ہوں. کسی کو حق نہیں ہے کہ آئین کو توڑے یا مروڑے. ٹھیک. میں اس کو اپنے آخری سانس تک ڈیفینڈ کروں گا. رائٹ. یہ ہمارا نیریٹو ہے, یہ نواز شریف کا نیریٹو ہے. یہ طریقہ ان چیزوں کو کرنے کا یہ ہے کہ آپ جلسوں میں خطاب کریں, آپ کے خیال میں اس طرح کے خطابات کریں جو کل کیا ہے, یا تھوڑی نرمی لانے کی ضرورت ہے اپنی باتوں میں؟ خطاب آپ پاکستان کے عوام کو دکھا دیں, پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں. سیاسی لیڈر عوام سے بات کرتا ہے. یہ آئین میں حق دیا گیا, میں یہ کہہ رہا ہوں آئین ہم نے پڑھا نہیں ہے. صحیح ہے سر. آئین میں حق دیا گیا ہے کہ آپ کیا بات کر سکتے ہیں, کہاں کر سکتے ہیں. جب آپ اس کو روکیں گے, اس حق کو, جب آپ میڈیا کو مفلوج کریں گے. حق تو یہ تھا کہ کل وہ تقریر دکھائی جاتی, پورا پاکستان دیکھتا کہ کیا کہا جا رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ میاں صاحب نہیں آ رہے ہیں؟ آپ کا ایک 3 دفعہ کا وزیر اعظم ملک میں آ کے بات نہیں کر سکتا. نہیں, ان کو کس نے روکا ہے؟ گورنمنٹ کہہ رہی ہے آئیں. وہاں سے بول رہے ہیں نا, تو یہاں کے بولیں نا. یہاں کی بول دیں گے سر. آپ کی یہاں آ کے آپ کیا, یہاں پہ ان کو آپ ڈرا لیں گے, آپ ان کو دھمکا لیں گے, آپ جیل میں ڈال لیں گے. آپ کی پارٹی کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے اگر آپ نے دشمن کے ایجنڈے کو لے کے آپ چلے. دشمن کے ایجنڈا تو حکومت لے کر جا رہی ہے, جس نے کشمیر بیچ دیا, سی پیک بند کر دیا, جس نے ملک کی معیشت ختم کر دی, ترقی ختم کر دی. آج ملک کو خطرہ ہے 75 روپے کے آٹے سے, 115 روپے کی چینی سے. آج غریب آدمی یا بجلی کا بل دے یا کھانا کھائے, یہ چوائس ہو گئی ہے. اس سے ملک کو خطرہ ہے. یہ غلط قسم کے پروپیگنڈے اس ملک میں کیے جائیں. یہ جو باتیں کر رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم, اور یہ بات, یہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے سر. آج اگر ملک کو آگے لے کر جانا ہے, آج اس ملک کے سارے سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا ہوگا اور اس ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہوگا. الزامات لگانے ہیں, الزامات ضرور لگائیں. احتجاج, جلسے اور تحریک چلا رہے ہیں, کیا یہ واقعی عوامی حق حکمرانی کے لیے ہے, یا پھر گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ تو آپ اپنی کرپشن اور مقدمات کو بچانے کے لیے کریں؟ آپ نے سوچا آپ سب لوگ مل کے پریشر ڈالیں گے عمران خان کے اوپر تو شاید کچھ بچ بچاؤ ہو جائے گا گرفتاریوں سے, مقدمات سے؟ عمران خان کا تعلق نہیں ہے گرفتاریوں اور مقدمات سے, وہ تو نیب کر رہی ہے. عمران خان کا تعلق ہے نیب سے. آپ ان پہ پریشر نہیں ڈال رہے؟ اسے پریشر ڈالنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, وہ کیا پریشر ڈالنے سے کیا بنے گا؟ تو پھر گجرانوالہ کے جلسے میں آپ لوگ یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ بس حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن واپسی کا شروع ہو گیا ہے, اب یہ جانے والے ہیں, جب وہ ان کے اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے؟ آپ جب عوام نکل آئیں گے حکومت کے خلاف, جب آٹا 75 روپے کا ہوگا, اس سے پہلے کہ عوام خود آ کے انارکی ملک میں پھیل جائے, تو ایک سیاسی پروسیس ہوتا ہے, جلسے کیے جاتے ہیں, عوام کے دکھ کی بات کی جاتی ہے, اس کا حل تلاش کیا جاتا ہے, اس کے حل کی بات کی جاتی ہے, غلطیوں کی بات کی جاتی ہے, خرابیوں کی بات کی جاتی ہے. اس طرح ملک آگے چلتا ہے. سر لیکن کیا اپوزیشن کا کام نہیں ہے کہ منتخب وزیر اعظم کو مضبوط کرے, پارلیمان کو مضبوط کرے, نہ کہ سڑکوں پہ یہ باتیں کرے؟ آپ تو خود وزیر اعظم رہے ہیں, آپ کتنا خلاف تھے کہ اس طرح کی باتیں سڑکوں پہ نہیں ہونی چاہیے. اب یہ اس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں. میں نے کبھی کسی اپوزیشن کو گالی نہیں نکالی. میں نے اپوزیشن کا احترام کیا, میں نے اپوزیشن کی بات سنی, میں نے اسمبلی کو چلنے دیا, میں نے اسپیکر پر دباؤ نہیں ڈالا, میں نے لوگوں کو گالیاں نہیں دیں. میرے وزراء ہر روز گالی نہیں نکالتے تھے, میرے وزراء ہر روز پریس کانفرنس نہیں کرتے تھے, میرے وزراء ملک کے مسائل حل کرتے تے. آج تو کچھ بھی نہیں ہے. سر اس طرح اس حکومت کو چلتا کر کے آپ کس کا بھلا کر رہے ہیں؟ آئین کی پاسداری کر رہے ہیں آپ. یہ حکومت چلی گئی ہے. میں ہمیشہ آپ کو پروگرام پہ کہتا ہوں, لوگ ناراض ہوتے ہیں. یہ ایک جنازہ ہے, اس کو پڑھ کر فارغ کریں, عوام کو موقع دیں کہ وہ فیصلہ کرے اور ایک نئی حکومت آئے, جس کی بھی آئے. جو عوام فیصلہ کریں, ایک دفعہ اس ملک کو فری اینڈ فیئر الیکشن دیں کہ یہ ملک ترقی کر سکے, اور آئین کے مطابق اس ملک کو چلنے دیں. کوئی اور طریقہ نہیں ہے. ہر ماڈل فیل ہو گیا, ہر طریقہ فیل ہو گیا. آپ نے اس گورنمنٹ کے جانے کی بات کی, 126 دن کا دھرنا عمران خان نے دیا. آپ کی حکومت نہیں گئی تھی سر, آپ کی حکومت سروائیو کر گئی تھی. آپ لوگ تو جلسے کہہ رہے ہیں, تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں یہ چلی جائے گی؟ کس طرح جا سکتی ہے اس طرح حکومت سر؟ وہ کہہ رہے ہیں آج این آر او ان کو دے دیں نا تو 5 سال آرام سے ہمیں گزارنے دیں گے. یہ 5 سال تو ان کے نہیں ہے, نہ این آر او ہوتا ہے. ہمارے قانون میں این آر او نہیں ہے. یہ بھی عمران خان کو علم نہیں ہے ان چیزوں کا. معصوم آدمی ہے, مطلب پی ایم نہیں دے سکتا. معصوم آدمی ہے جی, پی ایم نہیں دے سکتا. تو میاں صاحب آ جائیں, پھر عدالتوں کو فیس کریں. سر میاں صاحب تو کنوکٹڈ ہیں, وہ علاج کرانے گئے ہیں. سر اب تو ماشاءاللہ بڑے صحت مند لگتے ہیں, اب تو ان کی صحت ٹھیک لگتی ہے, تو میڈیکل رپورٹ پڑھ لیں. ہر آدمی بات بھی کر سکتا ہے, بیمار آدمی, اور لمبی تقریریں بھی کر سکتا ہے. اگر آپ زور ہے تو ان کو لے آئیں وہاں سے, وہ تو علاج کرا کے آئیں گے. اگر آج ملک کا مسئلہ میاں نواز شریف کو واپس پاکستان آنا ہے تو آ جائیں گے. آپ وعدہ کر لیں کہ کل آٹا 35 کا بکے گا اور چینی 53 کی بکے گی,
بجلی کے بل آدھے ہوں گے, گیس کے بل 1/3 ہوں گے, تو میں خود نواز شریف صاحب کو زبردستی اگر وہ نہ بھی مانے پکڑ کے لے آؤں گا. سر اگر آپ یہ آج عمران خان یہ وعدہ کر دیں, کل نواز شریف صاحب رات کو جہاز میں بیٹھے گے, صبح یہاں آ جائیں گے. یہ شرط ہے ان کی یہاں کی. یہ شرط نہیں ہے. اگر آپ کو اتنی ہی تکلیف ہے کہ میاں نواز شریف ہی ہر چیز کا حل ہے, عدالت کی کہہ رہی ہیں, عدالتیں بلا رہی ہیں ان کو, کہہ رہی ہیں آئیں, اشتہاری ہو گئے ہیں وہ. عدالتیں بلا رہی ہیں. انہی عدالتوں کی اجازت سے علاج کے لیے گئے تھے, اور علاج مکمل کرنے سے ایک لمحہ پہلے بھی ہماری ان سے گزارش ہے کہ مت آئیں, صحت اور جان سب سے مقدم ہے. اس کے بعد وہ آ جائیں گے اور جیل چلے جائیں گے. سر آپ نے جو ابھی پاکستان کے مسائل بتائے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیج دیا تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے فوراً؟ ان کے حل کی ابتدا ہو جائے گی. کیسے سر؟ یہ مزید نہیں بڑھے گا. الادین کا چراغ ہے کہ جی فوراً شروع ہو جائیں گے یہ حل ہونا؟ چراغ ہوتا ہے, وہ ان کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس ہے؟ جی, ہم نے محنت کر کے دکھائی ہے. ہم نے اس ملک کے مسائل حل کیے. بجلی آپ کو بھول گئی ہے, 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. جی. آپ گیس کی لوڈ شیڈنگ بھول گئی ہیں. آپ اس ملک میں ٹیررزم بھول گئی ہیں. آپ اس میں لا اینڈ آرڈر بھول گئی ہیں. یہاں پر چینی 2.5 ملین ایکسپورٹ ہوئی ٹن, اور جب شروع ہوئی تو چینی کی قیمت 59 روپے تھی, جب ختم ہوئی تو 53 روپے تھی. ٹھیک ہے, یہ آپ بھول گئی ہیں. اس ملک میں سی پیک بھول گئی ہیں. اس ملک کی ترقی کی رفتار بھول گئی ہیں. اس ملک میں مہنگائی پر کنٹرول بھول گئی ہیں. یہ نواز شریف کے گناہ ہیں. سر بالکل ٹھیک, مجھے یہ یاد ہے سب, اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ کا آخری سال تھا, آپ لوگ جا رہے تھے نا, تو آپ نے معیشت کی راستے میں بارودی سرنگیں بچھائی ہیں. انہوں نے کہا آپ نے اس طرح سے کام کیا کہ آپ کو پتا تھا آپ نہیں آئیں گے, تو وہ کر کے جاؤ کہ آگے آنے والی حکومت بھگتتی رہے ان چیزوں کو. ماشاءاللہ, کتنی خوبصورت سوچ ہے. سر یہ گورنمنٹ نے یہ بات کی. سر گورنمنٹ تو میں یہی بتا رہا ہوں, ڈالر کی ریٹ آرٹیفیشلی اس کو ریٹین رکھا. گورنمنٹ کی کسی بات میں نہ لاجک ہوتی ہے نہ وزن ہوتا ہے. جو لوگ جھوٹ بولتے ہو, جن کو بات کی سمجھ نہ ہو, اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں, ان کو کیا جواب دے سکتا ہوں. وہ لاجک دے رہے ہیں نا سر. لاجک ڈالر کی قیمت کہتے ہیں آپ نے جاتے ہوئے بجٹ اتنا فراوانی دل کھول کے بنایا آپ نے, کیونکہ آپ کو پتا تھا آنے والی حکومت نے بھگتنا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بھگتا. میں محترمہ, میرا بجٹ بنا ہوا تھا نا, مجھے ضرورت نہیں تھی دینے کی. میں نے تو ملک کے لیے دیا. کوئی شخص سیاسی رسک نہیں لیتا. اس بجٹ کو امپلیمنٹ کرتے آج ملک کے مسائل نہ ہوتے. میں نے تو شاہراہیں بنا دیں, یہاں پر گیس کی پائپ لائنز بنا دی, پاور پلانٹ بنا دیے, لواری ٹنل بنا دیا. ایک لمبی فہرست ہے. آپ اگر وزیر اعظم عمران خان کی جگہ اس وقت وزیر اعظم ہوتے, کس طرح ان مسائل کو حل کرتے, کیا حل دیتے آپ؟ میں اپنا منہ بند رکھتا, یقین کریں. بات ہی نہیں کرتے آپ, یہ حل ہے. بالکل, میں منہ بند رکھتا اور 24 گھنٹے کام کرتا, کارکردگی دکھاتے. یہ ہمارے وزیر اعظم کا کمال ہے کہ جب منہ کھولتے ہیں ملک کی تباہی شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی میں بجلی کنٹرول کروں گا, بجلی ختم ہو جاتی ہے, بجلی مہنگی ہو جاتی ہے. جس چیز کا نام لیتے ہیں وہ نیچے جاتی ہے. اس لیے منہ بند رکھیں. ہمیشہ یہ اصول ہوتا ہے کہ بات کم کریں, سننا زیادہ چاہیے, کام اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے. یہ زندگی کے اصول ہیں. ٹھیک. اچھا سر, مریم نواز نے اس بات کا اعتراف کیا کہ شہباز شریف کو ٹاسک دیا گیا تھا اور وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. تو کیا ٹاسک تھا وہ؟ ابھی ریسنٹلی انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا نا, تو وہ کیا ٹاسک تھا جو شہباز شریف کو دیا اور وہ ڈیلیور نہیں کر سکے؟ میں پھر کوئی بات کروں گا, پھر آپ کہیں گی جی ملک کمزور ہو رہا ہے. میں ملک کو کمزور نہیں کرنا چاہتا. ایسی کوئی بات ہے جس سے ملک کمزور ہوگا؟ ایسی بات ہے. یہ بہت سی, دیکھیں میں بہت سی بات جو آپ کہہ رہی ہیں, میں ملک کی کمزوری کو نہیں سمجھتا. جب بھی آپ ملک میں حقائق کی بات کریں گے, خرابی کی بات کریں گے, تو ملک مضبوط ہوتا ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ بات کرنے سے ملک کمزور ہوتا ہے, تو پھر یہ بات نہیں کریں گے. اس لیے میں کہتا ہوں ٹروتھ کمیشن بنا دیں, آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر کیا باتیں ہوئی ہیں. باقی سب چھوڑ دیں, پچھلے 2 سال کی باتیں کر. رائٹ سر, ایک بات, شہباز شریف کیا کسی ایسے مشن کے اوپر نکلے ہوئے تھے جس میں وہ ناکام ہوئے؟ کیا کوئی مریم نواز کو باہر لنڈن بھجوانے کی بات تھی, کوئی ڈیل وغیرہ کی بات تھی, کیا بات تھی سر؟ کیونکہ 2 سال آپ لوگ خاموش رہے اور اب آپ کو ووٹ کی عزت یاد آ گئی ہے. ہم نے ووٹ کی اتنی عزت کی کہ ایک الیکشن جو متنازع تھا, تمام جماعتوں نے کہا مت اسمبلی میں جائیں, یہ سلیکٹڈ اسمبلی ہے, ہم پھر بھی گئے کہ کم از کم جمہوری پروسیس چلتا رہے, ملک میں جمہوریت چلتی رہے. وہ نہیں ہوا. 2 سال ہم نے کوشش کی اسمبلی چل جائے. ہم نے کہا چلے اسمبلی چلے, عوام کی تکلیف کی بات تو ہو سکے نا. جب اسمبلی میں نہیں چلی, شہباز شریف صاحب ملک سے باہر تھے, آئے, انہوں نے پوری کوشش کی اسمبلی چل پائے. اسمبلی کے اندر بات, جب آپ اپوزیشن لیڈر کو اسمبلی میں بات نہیں کرنے دیں گے, جب آپ کالے قانون بنا رہے ہوں گے جوائنٹ سیٹنگ میں, اور اپوزیشن لیڈر بات نہ کر سکے,
تو پھر کیا چلے گا اس ملک کے اندر؟ ٹھیک سر، وہ وزیر اعظم کہتے ہیں ہمیں بھی بات نہیں کرنے دیتے ہیں، اپوزیشن اتنا شور مچاتی ہے، لیکن جب بھی بات کی آپ نے مہنگائی کے اوپر تو اتنے زیادہ بات نہیں کی. بات تو شروع آپ کے مقدمات سے ہوتی تھی، کرپشن کے جو مقدمات ہیں ان سے ہوتی تھی، ریلیف کے حوالے سے ہوتی تھی. سر یہی تو آپ سے شکایت ہے کہ جو آپ نے جلسے جلوس کر رہے ہیں اس پہ ٹاپ آف دا لسٹ یا آپ کا جو مین ایجنڈا ہونا چاہیے تھا وہ تو مہنگائی ہونا چاہیے تھا نا، وہ تو نہیں ہے. کل صرف مہنگائی پہ بات ہوئی ہے اور اس کی وجوہات پہ بات ہوئی ہے. وہ تو آپ فٹ کر لیتے ہیں. مہنگائی نہیں فٹ نہیں ہوتا محترمہ. مہنگائی کی بنیادی وجہ آج یہ ہے کہ غیر نمائندہ حکومت ملک میں ہے، آئین کو توڑا جا رہا ہے. یہ بنیادی وجوہات ہیں. ہم نے اسمبلی میں یہی باتیں کی ہیں. ہم نے اس ظلم کا بھی ذکر کیا جو اس حکومت میں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو نیب کر رہی ہے. یہ سب باتیں ملک کی تاریخ کا حصہ ہیں. لیکن اسمبلی ہوتی ہے عوام کے ایشوز پر بات کرنے کے لیے. تو جب اسمبلی میں رویہ یہ ہو کہ ہم ایشو ریز کریں مہنگائی کا، وہاں سے 3 وزراء گالیاں نکالیں، پھر وہاں سے یہاں سے بھی گالیاں نکلیں گی، پھر وہ بات انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، پھر وہ راستہ بند ہو جاتا ہے. جب وہ راستہ بند ہوتا ہے پھر کل والے جلسے کا راستہ رہ جاتا ہے. سر آپ نے یہ کہا کہ 47 سے پاکستان میں یہ ریگڈ الیکشنز ہو رہے ہیں، تو آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ کی جتنی بھی حکومتیں اس دوران آئی ہیں نون لیگ کی، وہ ساری دھاندلی سے آئی ہیں؟ جی میں بالکل ٹروتھ کمیشن میں اب جائیں، آپ کو حقائق پتہ لگیں گے. آپ کو حقائق پتہ لگیں گے کہ کیا ہوا. یہ بڑا ضروری ہے. اس سے کس کو فائدہ ہوا، کس کو نقصان ہوا، کس نے کیا کیا، یہ حقائق سامنے آنے چاہیے نا. سر یہ ٹروتھ کمیشن کون بنائے گا، کون انیشیٹ کرے گا، فورم کیا ہوگا؟ پارلیمنٹ. آپ نے کوئی عملی کام اس پہ کیا ہے؟ جی میں نے تو بڑا عملی کام کیا ہوئے، دنیا نے بنائے ہوئے ہیں. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بھی بنائے ہیں. روانڈا جیسا ملک تھا، انہوں نے ٹروتھ کمیشن بنایا. وہاں پر ان کا آپ پیش ہو جائیں، آپ نے جو کچھ کیا ہے آپ ریکارڈ کرا دیں، یہ میں نے کیا ہے. مثلا وہاں لوگ تھے جنہوں نے اعتراف کیا کہ میں نے 20 ہزار قتل کیے ہیں، جینوسائیڈ کیا ہے، سب معاف. انہوں نے کہا یار لکھ تو دیں، اس کو قانون میں لکھ دیں کہ کل جب تاریخ دیکھے گی، ہمارے عوام دیکھیں گے کہ ملک میں ہوتا کیا رہا ہے. اسمبلی نے کرنا ہے، بل لے جائیں نا آپ، اسے بل لے جائیں. اسمبلی میں بل تو بہت دور گیا، تو بات کرنا مفلوج ہو گیا نا. میں کہہ دیتا ہوں ٹروتھ کمیشن بنے ہوئے بنا دیں. ٹھیک ہے، بنا دیں. آپ ابھی 2 سال پہلے وزیر اعظم تھے، بالکل بہت اچھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی آپ بات کریں، آپ نے کیوں نہیں بنایا سر؟ جی یہ بھی میں ٹروتھ کمیشن کو بتاؤں گا. کیوں نہیں بنایا آپ نے؟ میں کیوں نہیں بنایا وہ بھی ٹروتھ کمیشن کو بتاؤں گا. اچھا سر 2000 اگر میں نے کچھ کہا تو آپ کہیں گے ملک کمزور ہو رہا ہے. سر میں یہ نہیں کہوں گی، آپ کہہ رہی ہیں آپ کہہ رہی ہیں بات کرنے سے ملک کمزور ہو جاتا ہے. غداری کا لقب لگ جاتا ہے. اداروں پر سوالیہ نشان لگانے سے ملک کمزور ہوتا ہے. محترمہ سوالیہ نشان کسی ادارے پر نہیں لگا، کسی ادارے پر نہیں لگا. اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹروتھ کمیشن میں آپ نے پوچھا کیوں ٹروتھ کمیشن نہیں بنا، تو وہ بھی اس پتہ چلے گا کہ کیوں ٹروتھ کمیشن نہیں بنا. وہ بات ٹروتھ کمیشن میں ہی ہوگی. ٹھیک. 2018 کی بھی پھر آپ کی سٹیٹمنٹ کے مطابق اس الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی، تو سر 2013 میں بھی ہوئی ہوگی، تو وہ پھر ٹروتھ کمیشن میں وہ باتیں بھی ہوں گی کہ جنرل کیانی کے ساتھ کیا ملاقاتیں ہوئی تھی، کیا ڈیل ہوئی تھی، بالکل سارے لے آئے. پھر کیا ہوگا؟ اس سے پہلے جنرل مشرف نے کیا کیا، جنرل ضیاء الحق نے کیا کیا، جتنے آرمی کے چیف رہے وہ کیا کرتے رہے، یہ سب حقائق سامنے کیا ہوگا سر جب یہ حقائق سامنے آئیں گے؟ سر تاکہ عوام کو پتہ چلے ملک میں ہوتا رہا کیا رہا ہے. اسی سے اصلاح ہوتی ہے. اگر میں نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں تو جب عوام کے سامنے بات آئی، عوام مجھ سے سوال کریں گے جیسے آپ کر رہی ہیں، میں ان کے جواب دوں گا. ٹھیک ہے. اور عوام خود سمجھ جائیں گے کہ ہمارے ملک میں ہوتا کیا رہا ہے، کہ ان کے لنکیجز کیا ہے. کہ اگر میرا آٹا آج 75 روپے کا ہے کیوں ہے، تو تو عوام اس تاریخ کو دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ میرا آٹا کیوں ہے. پھر ہم آئندہ وہ غلطیاں نہیں کریں گے. سر جب 2013 کی حکومت آپ کی پوری ہو گئی تھی اور ٹروتھ کمیشن اس وقت بھی نہیں بنا، تو یہ 2018 کی اگر آپ کہتے ہیں دھاندلی سے آئی ہے، تو عمران خان کی حکومت کی بھی مدت پوری ہونے دیں. پھر مدت کریں نا، ہم نے کون سا منع کیا ہے. ہمارا تو کام آپ یہی تو کہہ رہے ہیں، آپ تو اس حکومت کو گھر بھیج رہے ہیں. ہمارا تو کام عوام کی بات ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کا ہر لمحہ اس ملک کے عوام اور ملک پر بھاری ہے. ٹھیک ہے سر. یہ تو جو 71 روپے میں آٹا اور چینی جہاں پر پہنچے تھے، 71 سال لگے آٹے کو 35 روپے پہ آنے میں، 71 سال لگے چینی کو 53 روپے پہ آنے میں. 2 سال میں، اس حکومت کے 2 سال میں آٹا چلا گیا 35 سے 75 پہ. آٹا باہر سے نہیں آتا. چینی چلی گئی 53 سے 115 پہ. آج کل باہر سے آ رہی ہے، زرعی ملک میں یہ چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں کیونکہ انہوں نے ساری ایکسپورٹ کر دی، اور سارا الزام آپ لوگوں کے سر پہ. جی ایکسپورٹ میں نے نہیں کی، انہوں نے کی ہے. انہوں نے کی ہے. بلکہ میں نے کل ایک شخص نے مجھے کہا کہ آپ یہ بھی اعتراف کر لیں کہ آپ نے مرغیوں سے مہنگے معاہدے کیے تھے اور آپ 200 روپے درجن مرغیاں انڈے بیچ رہی ہیں.
تو میں نے کہا یار میں اعتراف کر لیتا ہوں, مجھے سزا دے دیں, نیب میں کیس درج کریں کہ شاہد عباسی نے مرغیوں سے سودا کیا کہ 200 روپے کے انڈے تم 2020 میں بارودی سرنگ لگا کر کرنا. آخری سوال سر, آپ ٹروتھ کمیشن کی بات کی اور واقعی بننا بھی چاہیے, بالکل صحیح آپ کی سجیشن ہے, اے پی سی میں یہ نقطہ آپ نے اٹھایا تھا, کبھی بنے گا نہیں ویسے. تو پھر آپ کس یقین سے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں, وہ بھی آپ کو ٹروتھ کمیشن ہی بتائے گا کہ کیوں ملک میں ٹروتھ کمیشن نہیں بنے گا. اچھا, کیا اس ٹروتھ کمیشن میں میاں صاحب کی بیماری اور لنڈن جانے کا ٹروتھ بھی سامنے آئے گا؟ سارا کچھ سامنے آئے گا, پھر تو بڑا اچھا بڑے سارے ٹروتھ آئیں گے. ٹھیک, بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب, پروگرام میں آپ نے شرکت کی. ایک بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز.